बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ मैं हूं सदीक साजिद। इस हुकूमत की जो 2 साला कारकर्दगी है, इसके ऊपर तो बहुत सी जो बातें हैं वो हो भी रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुस्बत हमें नज़र आ रही है कि जो हमारी इकानमी है, इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद वो आगे बढ़ रही है और उसमें हम बेहतरी के आसार भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से मंसूबे भी इस हुकूमत ने जो है वो शुरू किए हैं, जिसमें एक बड़ा मंसूबा हाल ही में जिसका ज़िक्र किया जाए रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। उसके अलावा फिर जो दयामीर बादशाह डैम के काम का जो इफ्तिताह किया गुज़श्ता दिनों इमरान खान ने, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो क्या वाकई हम क्या वाकई जो हमारी इकानमी है ये टेक ऑफ कर रही है? इस पर आज हम बात करेंगे मुमताज़ सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, रोज़नामा जंग के ब्यूरो चीफ जनाब हाफ़िज़ तारिक खलील साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। बहुत सी बातें मुस्बत भी मनफी भी मुख्तलिफ हल्के, आप माशाल्लाह हर चीज़ के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। क्या आप ये समझते हैं कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से बेहतर हो सकते हैं? देखें चौधरी साहब, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि इस अदारे ने मुझे इनवाइट किया और ताकि हम सूरत हाल का तज्ज़िया कर सकें। जी सर। बात यह है कि ये जो नवंबर 2019 से कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ, वो तकरीबन अब 2-4 महीने के बाद 1 बरस मुकम्मल होने को है और पाकिस्तान में कोविड-19 का जो सिलसिला है वो मार्च से शुरू हुआ था और मार्च के बाद से पाकिस्तान की इकॉनमी, तो देखें ये कोविड की वजह से ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है। हम अगर जायज़ा लें तो सारी दुनिया, अमेरिका जैसा मुल्क, उसकी जो मईशत है वो दबाव का शिकार रही और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, लॉकडाउन की वजह से उनकी मईशत तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुंजमद होकर रह गई। और पाकिस्तान तो उन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जिसमें तकरीबन 60% जिसके अवाम जो हैं वो गुर्बत का शिकार हैं और यहाँ कोशिश के बावजूद भी हम गुर्बत की शरह को आगे नहीं बढ़ा गुर्बत की जो शरह है उसको नहीं रोक सके। सही। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि 5 माह के तवील लॉकडाउन के बाद जब पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ जनरेट हुई हैं और दोबारा एक्टिवेशन शुरू हुई है, तो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के शुरू होते ही आज का देखें, आज की जो सूरत हाल हफीज़ पाशा साहब ने बयान की है कि 1 महीने में ये लॉकडाउन का मामला था। जी, हफीज़ शेख साहब की बात कर रहा हूँ। हफीज़ शेख साहब का आज एक स्टेटमेंट छपा हुआ है, कल उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान की जो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है 1 महीने में 23% उसमें इंक्रीज़ हुआ है। इस अरसे कोविड के बाद, ये कोविड के 1 महीने का ये मंथली जो है इंक्रीज़ की एक रिपोर्ट जारी होती है FBI की तरफ से भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से भी। ये अच्छा साइन है। और एक ये, और उसके साथ ही ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इस तमाम मुआशी दबाव के बावजूद भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 6.24% जो है उसमें इजाफा हुआ है। ठीक। ये हमारे लिए एक सुकून का और इत्मीनान का बाइस भी है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब संभलने जा रही है, मुस्तहकम होने जा रही है और यही वजह है कि लोगों में एतमाद भी बढ़ने लगा है। और लोगों में जब एतमाद बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट आती है और पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है उस पर भी उसका असर होता है। ठीक। और यही वजह है कि आप देखें कि इर्द गिर्द का जो पाकिस्तान के माहौल है वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार हो रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ मामला ठीक बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और वहाँ अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का बड़ा एक्टिव रोल है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, जहाँ बाहर एक हमारा इरिटेंट पॉइंट था जिससे इंडिया को निकाल दिया गया, तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे मामला जो है ईरान से बहुत बेहतर हुए हैं। रूस के साथ ताल्लुकात, देखिए वन पोलर जो वर्ल्ड थी उसको वो टूट रही है और रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, रूस के साथ तिजारत में बेहतरी आ रही है। इसी तरह चीन जो हमारा सबसे गहरा, सबसे बड़ा और सबसे काबिल-ए-एतमाद दोस्त है, जी बिल्कुल, उसके साथ हमारे मामला बहुत हद तक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू, CPEC के मामला जो हैं अब देखें हम दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं
اور اس میں پہلے مرحلے میں جو انفراسٹرکچر ہم نے تیار کیا تھا، جس میں بریجز بنائے گئے، گوادر تک ہم نے لنک روڈ تیار کیا، اور اب سب سے بڑا پروجیکٹ ریلوے کا ML1 جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو سی پیک میں جو بڑا کام ہے بھاشا ڈیم کا، جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو مین فوکس ہے وہ ہے ایگریکلچر، یعنی مارکیٹ ٹو فارم ٹو مارکیٹ روڈز، اس کی فراہمی، اور دہقان کو نئی مشینری یہاں پہ مشینوں کے ذریعے زراعت میں ترقی دی جانے والی ہے. اچھا حافظ صاحب، اس میں جو سی پیک کا آپ نے ذکر کیا، ایک چیز آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، کہ جب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ اس کے سربراہ بنے ہیں، تب سے وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک نیا منصوبہ اناؤنس کرتے ہیں. چینیوں کے ساتھ ان کی کافی وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، اس کا دیکھیں، اس کا ایک پازیٹیو جو سائن، سب سے بڑا اثر یہ ہوا ہے، جس کی چینی بھی شکایت کرتے تھے، اور دوسرے جو ممالک جو شامل ہو رہے تھے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، ان کو بھی ان کے بھی سرمایہ کاروں کو شکایت تھی کہ آپ کے ہاں جو ریڈ ٹیپزم ہے وہ بہت زیادہ ہے منسٹری کی وجہ سے. فائل جو ہے سیکشن افسر کی میز پر پڑی ہوئی ہے، اس نے ایک ٹک مارک کرنا ہے اور یا اس نے سائن کرنے ہیں، لیکن وہ ہفتے گزر جاتے ہیں. لیکن اس کی بجائے اب جب سے یہ سی پیک اتھارٹی بنی ہے، ون ونڈو آپریشن ہو گیا ہے، اور تمام معاملات ایک ہی جگہ طے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف سی پیک کے منصوبوں میں تیزی آئی ہے، بلکہ انویسٹر جو ہیں ان کا اعتماد بڑھا ہے اور پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے، دیکھیں جو توانائی کے منصوبے ہیں، جنرل عاصم باجوہ کا ابھی 2 روز پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا، اور اسی توانائی کے منصوبوں کے ساتھ پاکستان میں ایگریکلچر کے منصوبے شروع ہونے جا رہے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ML1 کا جو ہے اس میں ایک حویلیہ میں ٹرائی پورٹ بننے جا رہا ہے. پھر ایک انفارمیشن کوریڈور جو ہے سی پیک کے ذریعے بنے گا، جو شروع ہوگا چین سے لے کر اور گوادر تک، یعنی جو سی پیک کا روٹ ہے اس میں ہم ایک انفارمیشن کوریڈور بنائیں گے، جس میں پورا میڈیا انوالو ہوگا، آن لائن اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ. یہ دیکھیں ایک بہت بڑے وسیع، یہ گیم چینجر یقیناً منصوبہ ہے، اور ہماری ممکن ہے کہ ہم نہ دیکھ سکیں اس کے مکمل فوائد اور ثمرات سے، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یقیناً ایک ایسا پاکستان دیکھیں گی جو مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، توانا ہوگا اور طاقتور ہوگا، ہر لحاظ سے، نہ صرف معاشی لحاظ سے بلکہ زرعی لحاظ سے، اور پاکستان جو ہے دفاعی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاکستان طاقتور اور مضبوط ہوگا. اچھا حافظ صاحب، تعمیرات اور سیاحت کا شعبہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اب کھولا گیا ہے، مراد بھی دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف مقامی جو ٹورسٹ ہے وہ بھی اب جانا شروع ہو گیا. پاکستان کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان کے اوپن ہونے کے بعد کافی ہم وہاں پہ گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، اور جو باہر سے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ بھی اب پاکستان میں امن و امان کی صورت کافی بہتر ہوئی ہے. آج کی دنیا میں صدیق ساجد صاحب، آج کی جو دنیا ہے وہ ہے ٹورزم کی دنیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں چین کی 15% پاپولیشن ہر وقت ٹورزم میں ہوتی ہے، یعنی 15 کروڑ کی آبادی وہ ہر وقت ٹورزم میں ہوتی ہے، اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ بھی ہے، اور سیاحتی مقامات پر جا بھی رہی ہے. اس لحاظ سے پاکستان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بہترین جو ہے وہ نہ صرف موسمیاتی لحاظ سے نوازا ہے، دنیا کے نہایت بلند پہاڑ جو ہیں یہاں موجود ہیں، اور گلیشیئر موجود ہیں. ہمارا جو ناردرن ایریا ہے وہ سیاحت، دنیا بھر کے سیاحتوں کے لیے نہایت پرکشش مقام ہے. ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی گئے ہیں، انہوں نے بھی 3-4 دن گزارے ہیں، شنگریلا گئے ہیں، گلگت گئے ہیں، اور انہوں نے خود بھی جائزہ لیا ہے کہ پاکستان میں جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، ٹورزم کو کھولنے کے لیے جو SOPs جاری کیے گئے ہیں اس پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے. 36 پوائنٹس ایسے ہیں جو پاکستان نے ابھی سیاحت کے لیے کھولے ہیں، اور اس میں انہوں نے لازمی طور پر یہ قرار دیا ہے کہ تمام SOPs پر عمل کیا جائے، اور جو غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں ہمارے سیاحتی مقامات کے لیے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی وہ ڈکلیئر کریں کہ کہاں جانا چاہتے ہیں. ہمارے KPK کے علاقے میں مالم جبہ جو ہے وہ ہماری ٹورسٹ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے لیے بڑا پرکشش جگہ ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں آپ صرف مری اور گلیات کا آپ جو رخ کرنے والے لوگ ہیں، ایک دن میں مری میں 1 لاکھ گاڑیاں ریکارڈ کی گئی،
اور ناران میں آپ دیکھیں کہ لوگ وہاں پر ٹورسٹ اتنے گئے ہیں پاکستان میں، یہ لوکل پاپولیشن ہے پاکستان کی جو مختلف علاقوں سے گئی ہے ناران میں، وہ اسٹک ہو گئے ہیں، چونکہ ابھی علاقہ نیا نیا کھلا ہے لیکن موٹر وے وہاں پر ایکسپریس وے بنا دیا گیا ہے ناران کاغان میں، اس وجہ سے بہت سی سہولتیں، تو حکومت جو ہے سیاحت کے شعبے کو نہ صرف ترقی دے رہی ہے بلکہ دیکھیں پاکستان میں جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کو بھی پاکستان نے اوپن کیا. 4 دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، مثلا ہندو کا کٹاس راج پاکستان دنیا کے ہندوؤں کے لیے سب سے پرکشش اور مقدس ترین جگہ ہے. کرتارپور ہم نے اوپن کیا اور ابھی انڈیا کی طرف سے یہ اوپن نہیں ہوا، ہم لیکن دنیا بھر کے جو سکھ سیاح ہیں، سکھ جو یاتری ہیں وہ رخ کر رہے ہیں کرتارپور کا، اور تمام فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. بدھسٹ کا آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے گندھارا تہذیب پاکستان میں موجود ہے، ہڑپا اور ٹیکسلا اور مونجوڈارو، یہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دلکشی اور پرکشش یہ کشش کے باعث ہے. تو ہم دنیا بھر کے سیاحوں کو یہاں اٹریکٹ کر سکتے ہیں ریلیجس ٹورزم کے ذریعے بھی، اور حکومت جو ہے یقیناً اس پر بھی بھرپور توجہ دے رہی ہے، اور اس کے لیے زیادہ جو ہے ابھی پرائم منسٹر کی طرف سے بھی یہ اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ ریلیجس ٹورزم کے لیے بھی جس طرح کرتارپور کے لیے مراعات دی گئی ہیں، اسی طرح بدھزم اور ہندو یاتریوں کے لیے بھی کٹاس راج میں بھی برات دی جا رہی ہے. وہاں 3 5 اسٹار ہوٹل کھولنے کا پروگرام بنایا گیا ہے. اچھا اب صاحب تعمیرات کے حوالے سے اگر آئیں، آخری سوال آپ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ وزیر اعظم نے سنگ مرمر اس کا افتتاح کیا، راوی اربن ڈیولپمنٹ، اس سے روزگار، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھیں پرائم منسٹر کا یہ نے اپنے منشور میں یہ کہا تھا کہ وہ ہر سال جو ہے 5 لاکھ گھر جو ہے بنا کے دیں گے، لیکن پاکستان کے معاشی حالات ایسے رہے کہ دنیا بھر میں یہ رہا کہ تعمیرات کا شعبہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ہاؤسنگ اتھارٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور وہاں پر بھی 1 ونڈو آپریشن شروع کیا گیا ہے، اور تعمیرات کے شعبے کے لیے جو مراعات دی گئی ہیں مشینری کے حوالے سے بھی کہ انہیں ڈیوٹی فری کیا گیا ہے، اور اسی طرح تعمیرات سے وابستہ 42 صنعتیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں ان مراعات کی وجہ سے. دیکھیں بجری ہے، ریت ہے، پائپس ہیں، اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، یہ تمام شعبے جو ہیں یہ تعمیرات سے وابستہ ہیں، اور یہ دنیا بھر کے جو ماہرین تعمیرات ہیں وہ متوجہ ہو رہے ہیں پاکستان کے تعمیرات کے شعبے کی طرف، کیونکہ انفراسٹرکچر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. جس طرح سے بھاشا ڈیم بنایا جا رہا ہے، بلوچستان میں گوادر پورٹ جو ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے، اور وہاں جو ہے وہ اب انٹرنیشنل افغانستان کے لیے آپ دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں بڑی مراعات دی ہیں. وہ دیکھیں یہ ایک پورا ایک معاشی پیکج ہے، اور جس میں معاشی اصلاحات بھی ہیں. FPR میں انتظامی سطح پر اصلاحات ہو رہی ہیں، ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنایا گیا ہے، ٹیکس بیسڈ کو وسیع کیا گیا ہے، اور ٹیکس کلیکشن کو سہل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نیٹ میں آ سکیں. تو یہ تمام اقدامات اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان، ورنہ یہ دیکھیں موڈیز جو ہے وہ کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب اسٹیبل ہونے جا رہی ہے، اور کہ نیگیٹو ریٹنگ سے اگر ہم پازیٹیو اسٹیبلائزیشن کی طرف بڑھے ہیں تو یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے. اور اس پر جو ہے پاکستان کے عوام اور پاکستانی گورنمنٹ کے جو متعلقہ ہمارے حکام ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی وجہ سے، کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں میں اعتماد بڑھا ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے بہتری کا رخ اختیار کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشی مستقبل نہ صرف تابناک ہوگا بلکہ پاکستان معاشی طور پر دنیا کے بہتر ممالک میں شامل ہو سکے. بہت شکریہ. حافظ صاحب کی آخری بات سے ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جو پالیسی اس حکومت نے اختیار کی ہوئی ہیں، اگر ان پر عمل درآمد ہوتا رہا، یہ پائیدار انداز میں آگے بڑھتی رہی تو ہمارا معاشی مستقبل جو ہے وہ تابناک ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.